बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल अमरीकी इलेक्शन के हवाले से ये है कि अभी तक जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की तादाद है वो सुबह तक जहां पर रुकी हुई थी वहीं पर अभी तक बराजमान है और बरकरार है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने तशवीश का इजहार भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप के कल रात तक जितने वोट थे उनके तो उतने ही रहे, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल जो जो बाइडन है उनके वोटों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ। अब कुछ ही वोट उन्हें दरकार है, 270 की उन्हें गिनती पूरी करनी है, तो उसमें कुछ वोट दरकार है और यही अब तक के तासुरात भी हैं, यही अब तक के नताइज से नतीजा भी अखज़ किया जा सकता है कि जो बाइडन मैदान मार जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा यह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया है। राना साहब, लगता यह है कि जो बाइडन के जीतने के बाद कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप शायद ये नारा लगा दें कि वोट को इज्जत दो, क्योंकि उन्होंने रोना धोना तो इतना शुरू किया हुआ है परसों रात से ही कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रैगिंग हो रही है, नताइज रोक दिए गए। आपको क्या लगता है 2013 और 2018 के जो पाकिस्तानी इलेक्शन थे और आज के जो यूएस के इलेक्शन है, क्या इन दोनों में कोई मुमासलत दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, बात यह है कि कोई ऐसा मामला नहीं है। एक चीज़ ज़रूर मुश्तरका है, इसमें मुश्तरक है कि वो ये है कि जनाब दोनों का एक ही नारा होगा। दोनों ने हारने के बाद एक ही नारा लगाया, हारने से पहले नहीं। जिन हलकों में वो जीते हैं ट्रंप, क्या वहाँ पे धांधली नहीं हुई? क्या वहाँ पे वोट तब्दील नहीं किए गए? ये पाकिस्तान में भी सेम यही हुआ है। मुझे तो पता चला, आज मैं सोशल मीडिया देख रहा तो बड़ा मुझे हंसी आई। सोशल मीडिया पे लगा हुआ था कि ट्रंप ने मियाँ नवाज शरीफ से मदद मांग ली है। उन्होंने कहा मियाँ साहब, आपका जो नारा है ना कि वो वोट को इज्जत दो, ये ज़रा मेरे पास भी पहुँचाएँ और ज़रा मरियम से कहे कि वहाँ पर आके भी एक कैंपेन चालू करें। अब देखें ना, जो अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान की को फोर्स गई है। उन्होंने जाकर रिजल्ट तब्दील किए हैं, उन्होंने सब कुछ किया है। अब भाई पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन होते हैं यासर, और हारने वाला बड़ा हिम्मत हो तो उस हार को शिकस्त को तस्लीम करता है। आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या कहा था आसिफ अली ज़रदारी ने? ये किसके इलेक्शन है? धांधली के हवाले से क्या वो कहते थे, आपको याद नहीं है? तो ये इसी तरह ये भी तो अनहोनी थी ना कि जब रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए थे तो डेमोक्रेट्स की तो एक माजी तवील हिस्ट्री है उनकी इक़्तिदार में रहने की, तो वो भी तो इक़्तिदार से बाहर हुए थे। ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि उस वक्त भी अनहोनी हुई थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अनहोनी हो गई है तो ये फिर अनहोनी जो है उनकी अपनी ज़ात के लिए मजमूई तौर पर तो है नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह ये तो होना ही होना था। जो करेगा वो बढ़ेगा। जिसने जो किया, देखें ट्रंप अगर ज़्यादा मकबूल हो, देखें पहले से ज़्यादा वोट ज़रूर उन्होंने लिए हैं, लेकिन एक चीज़ साबित हो गई है कि उनके मद्दे काबिल जो उम्मीदवार थे वो उससे बेहतर रहे, उन्होंने की परफॉर्मेंस बेहतर रही है, वो आए हैं, वो जीते हैं इलेक्शन। और अगर वो वाकई वो इलेक्शन जीत जाते हैं जो अब तक की सूरत हाल है, तो इन रिज़ल्ट को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये तो इसी तरह है कि जिस इलाके में आप जीतें वो इलेक्शन ठीक है, जहाँ पे आप हार जाएं वहाँ पे धांधली हुई है। और मुझे लगता है कि कोई पाकिस्तान से ना लाइन मिली है उसे, ट्रंप को, और हो सकता है बल्कि पाकिस्तान से क्या, मुझे लगता है अब तो बरतानिया से लाइन मिली होगी कि करीब करीब है सारे। तो अब एक फ़ायदा तो हो गया ना यासर यार, एक फ़ायदा ज़रूर यासर साहब हुआ है। अब दो ममालिक में ये नारे लगेंगे वोट को इज्जत दो, ठीक है ना। फ़र्क ये है कि अब ट्रंप सुप्रीम कोर्ट चला गया है, हमारे मौसूफ सुप्रीम कोर्ट गए नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था इनको, ये करप्शन पे गए थे। चले, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बरसरे इक़्तिदार आए अमेरिका में, मशरक़े वस्ता के जो हालात हैं वो जानिब माइल रहे, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतरी की जानिब गामज़न हो, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में ना आए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तानी सियासी मंजर की बात करेंगे। PDM की जो तहरीक है, उस तहरीक के 3 जलसे होने के बाद अब चौथे जलसे में जो वक्फा पड़ा है और उस वक्फे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जलसे जुलूस जो जारी हैं, इस सारे मंजरनामे में हुकूमत को वक्त दिया जा रहा है। PDM क्या जानबूझकर वक्त दे रही है या उसके पास लाहे अमल सही से मुरतब ही नहीं है, निकात उनके फाइनल नहीं है, वाजे नहीं है कि जिसकी वजह से हुकूमत को वक्त दिया जा रहा है? अगर हुकूमत को गिराना ही मकसूद है तो अभी से इस्तीफे क्यों नहीं दिए जा रहे? नाज़रीन, नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसमें चारों सूबों में यानी बलोचिस्तान में, सिंध में, KPK में और पंजाब में जो लीगी अरकान असम्बली हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि क्या इस बयानिए का बोझ उठाएं, और अगर उठाएं तो
پھر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر نہ اٹھائیں تو پھر مسلم لیگ نون میں کیسے رہیں، کیا علیحدگی اختیار کر لیں؟ اسی تذبذب کا شکار یہ جو پاکستانی مسلم لیگی ارکان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو JUI کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد کا مطالبہ ہے استعفوں والا، اس پر لیگی ارکان کیا رائے رکھتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما قیصر احمد شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب کہیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ پوری PMLN کا بیانیہ بننے میں کتنی دیر لگے گی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو تبدیل ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ یاسر رشید، یہ سوال اکثر آج کل کیا جا رہا ہے، ڈسکس ہو رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے۔ تو یاسر رشید، ان کا تو سب سے پہلے مریم صاحبہ نے بی بی نے خود ہی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ جو ہے ضروری نہیں کہ جو لوگ اس کو بیانیہ کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ بالکل اس کو اسی طرح بیان کریں، ادروائز ضروری نہیں، وہ اگر وہ اس کو سہ نہیں سکتے تو وہ اپنی جگہ پہ ان کا جو موقف ہے اس کا وہ اپنا قائم رکھیں۔ یہ تو بات کیونکہ ہماری پارٹی میں ابھی تک اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن نہیں ہوئی۔ میاں نواز شریف ہمارے سپریم لیڈر ہیں، ہم ان کی بات کو ان کی بات سر آنکھوں پر، لیکن یہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پارٹی کے ہم جو ممبر ہیں وہ بھی آپس میں اس کو اور پارٹی میٹنگ میں تھریڈ بیئر ڈسکس کریں اور ایک کنسنسس پہنچے، کیونکہ دیکھیں نا جس طرح ادارے بھی بہت اہم ہیں اور پولیٹیکل پارٹیاں بھی بہت اہم ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیاں بھی روز روز نہیں بن سکتی۔ یہ دیکھیں نا، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم لیگ، اس کی بہت بھرپور پذیرائی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی بہت ہی خدمات ہیں، اور انہوں نے بہت لوگوں کے لیے ایک بے مثال جو ہے نا ان کے کارنامے ہیں۔ تو اس لیے یہ، اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے ملکوں میں بھی، امریکہ میں بھی اب الیکشن ہوئے تو 2 میجر پارٹیاں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، تو یہ ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکنز ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی 2-3 بڑی پارٹیاں سامنے آئی ہیں۔ تو ایک پارٹی کا جو موقف ہے وہ ہمارے ہاں تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ ہم اس موقف کو تھریڈ بیئر آپس میں پارٹیوں میں ڈسکس ہمیں کرنا چاہیے تاکہ زیادہ بہتر۔ آپ کا کہنا ہے شیخ صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ مریم صاحبہ نے میاں نواز شریف کے بیانیہ کا بوجھ تمام ارکان کو اٹھانے کا نہیں کہا، انہوں نے کہا جو نہیں اٹھا سکتے وہ اپنا موقف رکھے، آپ نے جو بات کی ہے۔ تو آپ نے دوسرا کہا ہے کہ اس موقف کو پارٹی کے، بالکل ٹھیک، دوسرا آپ نے کہا کہ اس پارٹی کے اندر اس بیانیے کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ بیانیہ ابھی تک پارٹی کے اندر ڈسکس نہیں ہوا؟ کیا یہ بیانیہ ابھی تک پارٹی کے اندر ڈسکس نہیں ہوا؟ ابھی تک نہیں، پارٹی میں اس طرح تو ہوا، ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوئی، ہمارے بورڈ جو ہماری ممبرز ہیں، اسی طرح ہمارے ورکنگ کمیٹی میں بھی میاں صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور لیکن یہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا پارلیمانی پارٹی کی میں آپس میں جو کہ ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے، اس میں اس کا ایجنڈا رکھ کے ٹھیک طرح ڈیبیٹ ہونی، ایک بہت بڑا بیانیہ ہے۔ اور دیکھیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب کا موقف جو ہے وہ ان کو جو تکلیف ہوئی ہے، جو ہمیں پرابلمز ہوئے ہیں الیکشن میں، ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہے فیئر نہیں ہوئے، اور مسلم لیگ کی حکومت ہوتی اگر الیکشن فیئر ہوتے، اور میاں صاحب کو واقعی اس سے بڑا ایک زخم پہنچا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں ملک کی، یعنی عام وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کا بیانیہ تو چلے آ گیا نا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، چلیں یہ ان کا بیانیہ آ گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ جناب، جو ایاز صادق صاحب نے اسمبلی میں بیان دیا جو مذاق بنا، کیا اس کا بھی الیکشن ٹھیک نہ ہونے سے تعلق تھا؟ اور آپ اس بیانیے کو، میاں حمزہ اس کے ایاز صادق کے بیانیے کو کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میں نے تو اپنا پوائنٹ دیا نا۔ میں نے جو وہاں پہ اسمبلی میں موجود تھا، انہوں نے وزیر خارجہ تشریف لائے میٹنگ میں، تو ان کے بارے میں کہا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ملکوں کا یہ ایک ڈیفنس سے تعلق ہے، تو ایاز صادق صاحب کو محتاط ہو کر یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ انڈیا نے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے۔ انڈیا نے، حالانکہ یہ
حقیقت ہے کہ ہم نے انڈیا کے 2 جہاز گرائے اور ہمارا مورل بہت اونچا تھا, ہماری فورسز کا بھی, ہمارے لوگوں کا بھی. تو یہ اگر کسی قسم کی کوئی ان کی ذاتی کوئی آپس میں میٹنگ میں انہوں نے محسوس کیا تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کے بیانیے کے حوالے سے, ان کی تقاریر کے حوالے سے اور ایاز صادق صاحب کے اس بیان کے بعد جو لیگی ارکان ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں, وہ اس سوچ بچار میں ہیں کہ پارٹی میں رہیں, اور اگر رہیں تو پھر کس طریقے سے رہیں, ایسی کوئی صورتحال آپ کو دکھائی دیتی؟ جی, ہم پارٹی میں تو سب ممبران جو ہیں آپس میں بات چیت بھی ہوئے, پارٹی ہی ہماری ہے اور ہم سب اس پارٹی میں ضرور شریک ہیں. لیکن میرا یہ, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر اور زیادہ ہمارا آپس میں انٹریکشن ہو تو کانفرنس, دیکھیں پارٹی میں مختلف رائے ہوتی ہیں. یہ لیکن آپ شیخ صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مختلف رائے کا نتیجہ کیا نکلا ہے. آج مریم نواز صاحبہ گانچے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمارے 9 سے 10 بندے توڑ لیے ہیں. تو وہ جو بندے توڑے گئے وہ آپ کے اسی بیانیے کی آڑ میں تو توڑے گئے ہیں کہ آپ کا بیانیہ ریاست سے متصادم ہے. دیکھیے, میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھتا ہوں, میں نے تو کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر, ان سے میں تھریڈ ویئر ڈسکس بھی کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی نیشنل اسمبلی کا جو ہمارا مسلم لیگ نواز کا ممبر ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ان کا بیانیے میں کوئی نہیں کر رہا, گلگت بلتستان میں امیدواروں کی بات کر رہا ہوں. اچھا, وہ بات تو انہوں نے کی اگر مریم صاحبہ نے, تو وہ تو حقیقت ہوگی. تو جو انہوں نے بات کی, انہوں نے جو محسوس ہوا انہوں نے کھل کے ایک بات کر دی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بیانیے پہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ہر جگہ ہوگا, ہو بھی سکتا ہے. کیونکہ میاں صاحب نے یہ, میں محسوس کرتا ہوں, میں بھی بڑی بسوخ سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر الیکشن فیئر ہوتے تو ہماری حکومت ہوتی, مسلم لیگ نواز اس وقت حکومت میں ہوتی, اور ہم نے پرفارم کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کی راہ میں گامزن تھا. 5.8% سے ہماری نمو ہو رہی تھی, ترقی ہو رہی تھی, اور ابھی 0 ہو گئی ہے وہ. اب دیکھیں نا, یہ اب ایکسپورٹ اتنا بڑا, مجھے ایک فکرہ مجھے بھی کہنے دینا, کیونکہ ہم نے اتنا آ کے انہوں نے آ کے اس حکومت نے نا اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اتنا نقصان پہنچایا ملک کو. دیکھیں نا, 50% ہمارا کرنسی ڈی ویلیو ہوگی. اس کے بعد بھی ایکسپورٹ, آج ہی کل کی فگرز آئی ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ جو 2.5 سال پہلے تھی اس وقت سے کوئی 2% بڑی ہو گئی یا 1% بڑی ہو گئی. پچھلے سال سے تو ایکسپورٹ پوائنٹ انہی 4 مہینوں میں, جو یہ 4 مہینے گزرے ہیں, پچھلے سال کے 4 مہینوں سے یہ اسٹیٹسٹکس ہیں, 0.1% ایکسپورٹ گھٹ گئی. 50% ڈی ویلیو کرنے سے عوام کو بہت نقصان ہوا ہے, مہنگائی کا اور بے روزگاری کا. اب آپ کی بات لکیر کے نیچے لوگ چلے گئے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال کر لیں. اگر ہو گئی جی بات, ہوگی. شیخ صاحب مجھے بتائیں, 3 دفعہ کا وزیر اعظم پاکستان رہنے والا شخص اور 2 دفعہ سپیکر رہنے والا شخص, چاہے اس کے ساتھ اس کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, چاہے الیکشن میں کچھ بھی ہوا ہے, کیا اس کو قومی راز یا قومی اداروں کے اہم سربراہوں کے خلاف بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ جی, جو راز پہ حلف برداری ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ راز نہ ہی کوئی ڈسکلوز کرے گا, نہ اجازت ہونی چاہیے. جو ہم نے جس پہ حلف, میں نے اگر جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فلاں مسائل وہاں سے اٹھایا اور بنایا, اسحاق ڈار صاحب بتائیں آپ کو یاد ہے, یہ ہم نے تو نہیں کہا, یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا. اور جو بات سابق سپیکر صاحب نے اسمبلی میں بے شک شاہ محمود قریشی صاحب کو کہی, کیا وہ قومی راز نہیں ہوتے؟ اور جو میاں نواز شریف صاحب نے اہم ترین میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ 2-3 ایک عام آدمی ہو نا اس کی اور بات ہے. شیخ صاحب آپ تو بڑے سینئر آدمی, بڑی سیدھی بات کرتے ہیں, اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں بھی ابھی بھی سیدھی بات کر رہا ہوں. میں نے تو اپنا جواب آپ کو دے دیا. اسپیکر ایاز صادق صاحب کا میں بہت احترام, مجھے بہت ہی وہ پتہ ہے ان کو کہ بڑی سنجیدگی سے بات کرتے ہیں. ان کو زیادہ اس میں محتاط رہنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جس کا ہمارے دشمن انڈیا نے بہت زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے. تو میں ذاتی طور پہ جو میری رائے ہے وہ میں نے آپ کو کھل کے دے دی کہ میرے خیال میں وہ جو انہوں نے بالکل وزیر خارجہ کے بارے میں کہا, لیکن ان معاملات پہ ہم وزیر خارجہ کے بارے میں بھی کہنا چاہیے تھا عام آدمیوں کو. میں وہی عرض کر رہا ہوں, کیا وزیر خارجہ کے بارے میں بھی کہنا چاہیے تھا؟ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہے, آپ سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں, آپ دشمن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں؟
میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ڈیفینس سے ریلیٹڈ تھے اور انڈیا کے ساتھ ہمارے دشمن سے ریلیٹڈ معاملے تھے، ہمیں بہت زیادہ احتیاط کا آئندہ بھی. وہ وزیر خارجہ کی کوئی پالیسی ہو، پالیسی پہ تو ہم بہت زیادہ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کیونکہ ہمارے دشمن سے ریلیٹڈ تھا تو اس سے جو اگر معاملہ دشمن سے ریلیٹڈ ہو، دفاعی صلاحیت کے حوالے سے ہو، جس پر دفاع پر سوال اٹھ جائیں، ایسی کسی بھی بات کو کرتے وقت اپنے الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ احتیاط سے کرنا چاہیے تاکہ آپ کی جو بات ہے وہ ملکی سالمیت کے لیے ہو. بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب اس حوالے سے دینے کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے نون لیگ کا لاہور میں جلسہ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہونے جا رہا ہے، جس کی میزبانی نون لیگ کرے گی. تو نون لیگ نے اپنی ساری نگاہیں اسی پر مرکوز کی ہوئی ہیں، تیاریاں بھی کافی چل رہی ہیں. تیاریوں کے حوالے سے پلاننگ کیا کی گئی ہے، اور اس جلسے میں میاں نواز شریف کی تقریر سے پہلے 5 رہنماؤں کی تقاریریں ہوں گی اور وہ بیانیہ میاں نواز شریف کا اپنائیں گے، ایسی ہدایات جاری کی گئیں. کیا اس ہدایات پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رانا صاحب، پہلا تو یہ کہ تیاریاں کیسی ہیں، دوسرا یہ کہ جو 5 رہنما منتخب کیے گئے نواز شریف کی تقریر سے پہلے وہ کون کون ہوں گے، اور ان کو بیانیہ جو اپنانے کی ہدایات دی گئیں کیا اس پر عمل درآمد ہوگا؟ لیکن ان میں ایک شاہد حقان عباسی کو کہا گیا ہے کہ شاہد حقان عباسی جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے بیانیوں کو لے کر چلیں گے. رانا ثناء اللہ میاں نواز شریف کے بیانیوں کو لے کر چلیں گے. احسن اقبال کا نام دیا گیا ہے اور خواجہ آصف کا. اور مزے والی بات ہے، میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس ٹارگٹ پہ پورا نہیں اترے گا، اس ٹارگٹ کے مطابق کام نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو بالکل درست کہہ رہا ہوں. کبھی مسلم لیگ نون کی قیادت اس بات کو ماننے سے انکار ہے کہ انہیں یہ ٹارگٹ دیا گیا، لیکن میرے پاس یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف نے لاہور کے جلسے کے حوالے سے خصوصی طور پر انٹرسٹ جو ہے وہ لینا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لاہور کے جلسے کو اسلام آباد سے بڑا اور فائنل جلسہ قرار دینا ہے. ایک تو اس میں انہوں نے کہا تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ پتہ چلے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے، یہ شو کرنا ہے. دوسرا ان کا کہنا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے اور جو پارٹی کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیانیے کو اس طریقے سے پارٹی کے جو رہنما ہے آگے لے کر نہیں جا رہے، تو اس پر انہوں نے واضح کہا ہے کہ اب میری تقریر لاہور میں اس وقت ہوگی جب پارٹی کے اہم رہنما میرے بیانیوں کو میری تقریر سے پہلے وہاں پہ شروع کریں گے، نعرے لگوائے جائیں گے، میرے بیانی کو لے کر جایا جائے گا، اور باقاعدہ پوسٹر، پمفلٹ، بینرز اور پلے کارڈ، یہ سارا کچھ جو ہے میاں نواز شریف کے بیانیے کے مطابق ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پر بڑی بڑی 6 اسکرینیں نصب کی جائیں گی جو گراؤنڈ سے باہر بھی ہوں گی اور گراؤنڈ کے اندر بھی ہوں گی، جس پر میاں نواز شریف کے بیانیے کو مسلسل چلایا جائے گا. یعنی میاں نواز شریف کی اب تک جتنی تقاریر ہوئی ہیں یا اس وقت تک جتنی تقاریر ہوں گی ان کو چلایا جائے گا. یہ ایک فیصلہ کیا گیا. اور صاحب وہ جو ایک پچھلی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کچھ رہنماؤں کو لندن بلوایا جائے گا، تو کوئی راضی ہوا لندن جانے پہ؟ یہ بڑی مزے والی بات ہے. دیکھیں میں یاسر آپ کو 3 ایسے رہنما ہیں جن کو بلایا، جن کے میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ شاید ان پر سختی نہ شروع ہو جائے. ان تینوں سے میں ملا. ان میں سے ایک نے کہا جی میاں، یہ میں آپ کو بالکل ویکٹ بتا رہا ہوں، اس نے کہا یار پنجابی میں مجھے کہا براہ میں ٹی وی پہ آتے ہیں، اس نے کہا رانا عظیم نہ میاں نواز شریف تھے تیلا تے نہ کوئی چیز، سارا کچھ ابال لے گیا تے سانو مروانا سے بیانیہ دے جان ڈے. یہ بات اس نے کہی. اور ایک اور بڑے اہم رہنما ہیں، بڑے ہی اہم رہنما ہیں اور میاں نواز شریف کی کچن کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں اور اس وقت بھی بڑی اہم پوزیشن پہ ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا بھائی ہم تو اس بیانیے سے بالکل دور ہیں، اس لیے ہم نے ٹی وی اور ٹاک شوز میں آنا چھوڑ دیا. یہ عالم ہے. اور جن 5 لوگوں کو بلایا گیا تھا ان میں سے ایک جانے کے لیے راضی ہے، 4 جانے کے لیے راضی نہیں ہیں. دیگر جو لوگ ہیں وہ پہلے ہی اپنا راستہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میاں نواز شریف جو ہے اپنے لاہور کے جلسے کی عوامی قوت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے ارکان اسمبلی کو کہ اگر آپ میرے بیانیے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آئندہ آپ کو... مجھے بریک پہ جانا ہے. ایک سوال کا جواب یہ دیجیے گا کہ کیا نون لیگ کے اندر توڑ پھوڑ کے لیے کیا کسی کو کوئی ٹاسک سونپا گیا؟ نجی محافل میں نون لیگی جو ارکان ہیں وہ رائے کیا رکھتے ہیں بیانیے کے حوالے سے؟ دیکھیں بالکل جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نجی محفل میں ہے، ٹاسک دے چکے ہیں، ٹاسک مل چکا ہے. خود نون لیگ کے اندر ایک بڑا گروپ جو ہے توڑ پھوڑ میں مصروف ہے. مجھے ایک بات ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا، اتنے ارکان اسمبلی اتنے اہم رہنما جانے کے لیے تیار ہیں. ہمارا پروگرام میں آپ نکال کے اس کلپ دیکھ سکتے ہیں. کل جو کے پی کے اندر سینئر ترین ان کے لوگوں نے 15 لوگوں نے میاں نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کیا ہے. وہ کیا ہے؟ عبد القادر بلوچ کیوں اب تک خاموش ہیں؟ آپ نے وہ کہہ رہے کہ وہ نہیں فارغ، انہوں نے چھوڑی، تو خاموشی کس بات کی ہے؟ اب عبد القیوم خاموش کیوں ہے؟ پوچھ لیں نا جناب عبد القیوم سے
سینیٹر ہیں ان سے پوچھ لیں, یعنی بہت سے لوگوں سے پوچھ کے آپ دیکھ لیں. پارٹی قائد کا بیانیہ ہے, اس بیانیے کا بوجھ واقعی کوئی نہیں اٹھا سکتا. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ویسے یاسر بیانیہ معذرت سے اس کا بوجھ وہ خود بھی نہیں اٹھا سکتے, اگر وہ پاکستان میں ہو تو. میں وہاں پہ بھی نہیں اٹھا سکتے. ابھی تو کچھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں نا, تو اس وجہ سے وہ ہیں, لیکن وہ ذات وہ پاکستان میں تو اٹھا ہی کوئی نہیں سکتا تھا. انشاءاللہ وہاں پہ بھی نہیں اٹھا سکتے. آپ کو آنے والے چند دنوں میں سب کچھ نظر آ جائے. چلیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, کتنے دھڑے بن رہے ہیں, کون کس بیانیے پر قائم ہے, یا وہ پاکستانی بیانیہ ہے جو ایک بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پی ایم ایل این کا بیانیہ اور ہے اور لندن کا بیانیہ اور ہے. یہ وقت دیکھتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں یہ سب کچھ عوام پہ اور ارکان پہ کہ وہ رائے کیا رکھتے ہیں. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین بات وہی ہوئی کہ 3 بڑی جماعتیں ہیں جن کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں. ان میں بھی بالخصوص 2 بڑی جماعتیں پی ڈی ایم کی تحریک میں شامل ہیں جنہوں نے فائدے حاصل کرنے ہیں یا انہیں ہی فائدے ملیں گے. جو بقیہ جماعتیں ان کے تحفظات بھی ہیں, ان کے احساسات بھی ہیں کہ اگر یہ تحریک کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں سیاسی طور پر اثر و رسوخ کیا ملے گا. تو جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد کا وہ مطالبہ کہ تمام جماعتیں اپنے استعفے جمع کروائیں, کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این استعفے جمع کروائے گی؟ رانا صاحب, اب تک کا جو تاثر اس میں پی پی اور پی ایم ایل این دونوں جماعتیں مانتی دکھائی نہیں دیتی. اب حافظ حسین احمد صاحب کا یہ بیان سامنے آنا, یہ مطالبہ سامنے آنا اور ان کے جو گزشتہ بیان اس پہ جمعیت علماء اسلام کی رائے آ جانا, کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں استعفوں کے معاملے پہ کلیش ہو سکتا ہے؟ کلیش ہو نہیں سکتا, کلیش ہو چکا ہے. یہ صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حافظ حسین احمد کا بیانیہ ہے یا حافظ حسین احمد نے یہ بات کیا. آپ دیکھیں کہ جتنی چھوٹی جماعتیں تھیں پی ڈی ایم میں, ان سب کا بھی یہی بیانیہ ہے, ان سب کا بھی یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو اگر یہ مخلص ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, تو یہ مخلص ہیں تو آئیں, آ کر یہ سب سے پہلے اپنے استعفے اپنی جماعتوں کی بجائے حافظ حسین احمد کا, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کرا دیں, تاکہ مولانا فضل الرحمان جس وقت پہ یہ استعفے پیش کرنے اس وقت پر استعفے پیش کر دیں. اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر کسی صورت راضی نہیں ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہم آپ استعفے دیں. نوید قمر نے جس طرح کہا ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کہا جی ہم تو استعفیٰ دینے کے حق میں ہی نہیں ہے, نہ ہم استعفیٰ دیں گے. ابھی آپ نے کیسر شیخ کی بات بھی سنی ہے, انہوں نے بھی کہا بھی استعفوں کا آپشن جو ہے دور دور تک نہیں ہے, ابھی ہم سوچیں گے. جب یہ بھی ان کے ارکان اسمبلی سوچ رہے ہیں استعفیٰ دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف چھوٹی جماعتیں اور خود مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی اب یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ 2018 والا سلوک کریں, اور 2018 میں جس طریقے سے انہوں نے ہمیں موقع پہ دھوکہ دیا تھا, یہ اب بھی اسی طرح ہمیں دھوکہ نہ دے دیں. ہر شخص اپنی بارگیننگ نہ کر لے اور بارگیننگ کر کے اپنا فائدہ نہ اٹھا لے, اور بعد میں پتہ چلے کہ مولانا فضل الرحمان اور چھوٹی جماعتیں جو ہیں یہ بالکل فارغ ہو گئی ہیں. اب یہ بعض چھوٹی جماعتوں اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھیوں کی طرف سے ہے جو اٹھنے شروع ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے فوری طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے اپنے استعفے مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کرائے. لیکن مولانا فضل الرحمان کے پاس استعفے جمع کرانے کے حوالے سے کسی صورت پہ بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی راضی نہیں ہے. انہوں نے بالکل واضح روک ٹوک انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی صورت پہ بھی مولانا فضل الرحمان کے استعفے نہیں دیں گے, بلکہ استعفے دیں گے نہیں. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس پہ بڑا اچھا خاصا پھڈا ہوگا. رانا صاحب یہ تو استعفوں کا معاملہ ہے. اگر جی بی کے الیکشن کی بات کر لیں, آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ جی بی میں بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پر پی پی اور پی ایم ایل این مد مقابل ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں, وہ جا کے اپنے امیدوار کے حق میں باتیں کر رہے ہیں اور مخالفت میں باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی, جبکہ مقابلہ آپ کا پی پی ورسز پی ایم ایل این ہے. تو یہ تضاد جو ہے, یعنی آپ کے مد مقابل آپ کی اتحادی جماعت ہے لیکن آپ نشانہ بنا رہے ہیں وفاقی حکومت. یہ آج ہوا ہے نا, دیکھیں آج حفیظ الرحمان نے کہا وہاں پہ, جو سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما بھی ہیں, انہوں نے آج مریم سے کہا, مریم بی بی سے, کہ میرے حلقے میں بلاول جو سندھ کے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے ہمارا مقابلہ ہے, اور آپ یہاں پہ آ کے پی ٹی آئی وہاں پر تیسرے نمبر پہ بھی نہیں ہے, آپ اس کی مخالفت کر رہی ہیں. تو مریم نے کہا نہیں جی ہم نے
صرف پی ٹی آئی کی مخالفت کرنی ہے. تو اس سے بہت زیادہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ متفق ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی اس طریقے سے نہیں چلے گا کہ ہم جس سے لڑ رہے ہیں اس کی آپ حمایت بھی نہیں کر رہی, مخالفت بھی نہیں کر رہی, اس پہ ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے, اور جو ہمارا مخالف نہیں ہے, جس سے ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے, اس کی آپ مخالفت کر رہی ہیں. اس کا مطلب آپ پیپلز پارٹی کو این او سی دے رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی, ہم کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے, آپ اس پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کر رہی. تو اس سے کہ وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ ناراض ہیں. یہ جو آج مریم صاحبہ نے کہا نا کہ ہمارے کچھ لوگ توڑ لیے گئے ہیں, یہ لوگ توڑے نہیں گئے, یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کی پالیسی سے ناراض ہو کر تحریک انصاف کی طرف گئے. یعنی صورتحال تو وہی ہے نا کہ آپ نے صرف ایک چیز کو ٹارگٹ کیا, ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا, آپ نے زمینی حقائق نہیں دیکھے. آپ نے زمینی حقائق اس لیے نظر انداز کر دیے کہ وہ پی ڈی ایم میں آپ کی اتحادی جماعت ہے, اگر وہاں پر اس سے مخالفت ہوگی تو پھر پی ڈی ایم میں بھی مخالفت کرنا پڑے گی. ناظرین, اس صورتحال میں گلگت بلتستان کا الیکشن کس کے نام رہے گا, اور استعفوں کے معاملے پر جو ڈیڈ لاک ہے کیا وہ لاک کھلنے کی جانب گامزن ہوگا, یہ تو وقت ہی بتائے گا. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں جاری انتخابات میں کمپین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ سندھ کے وسائل کا استعمال کر رہی ہے. دوسری جانب پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے مشترکہ طور پر استعفے دینے کا جو آپشن ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے, اور نون لیگ کی جانب سے لگائے جانے والے اس الزام پر موقف کیا رکھتی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سسی پلیجو صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سسی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کی حکومت پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب گلگت بلتستان میں جا کے سندھ کے وسائل کا استعمال کر رہے ہیں, اور یہ الزام کسی اور کی جانب سے نہیں, پی ڈی ایم میں آپ کی اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان صاحب کی جانب سے لگایا گیا. بالکل بھی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. چیئرمین بلاول صاحب نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی پرجوش کیمپین شروع کی ہوئی ہے, اور بڑے دشوار جو راہ گزر اور راستے ہیں ان میں انہوں نے اپنی پرسنل سیکیورٹی لی ہوئی ہے. ان کو, آپ کو پتہ ہے, ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کو سیکیورٹی رسک یا پرابلمس جو ہیں وہ ان کو فیس کرتے رہے ہیں, ان کی فیملی بھی کرتی رہی ہے. اس کے پیش نظر ان کی اپنی جو سیکیورٹی ہے, تو اس حوالے سے یہ تو بہت ہی ضروری ہے. نیچرلی ہی ہیز ٹو گو ایوری ویئر, اور اس میں جو کارنر میٹنگس ہوتی ہے بڑے بڑے جلسوں سے بھی زیادہ وہ ہو جاتی ہیں, لوگ آتے ہیں جوک در جوک, اور اس میں بہت بڑا ایک لوگوں کا, میں تو کہوں گی کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت بڑا سیلاب ہوتا ہے. تو اس میں باقی کیا ہم تو نہ گنڈا پور صاحب کی طرح پیسوں کی بوریاں کھولنے کے دعوے کر رہے ہیں, جو خود الیکشن کی ایک وائلیشن ہے, جو جس قسم کے پی ٹی آئی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے ابھی سے, جو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے, اور اس کو الیکشن کمیشن نے اس پر جو گلگت بلتستان کی انہوں نے نوٹس تو نہیں لیا, لیکن الٹا اگر کل جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی بڑی ہی کنٹروورشل عجیب سی ہے, جس کو کم سے کم میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک ڈرامہ ہی تھا, جس میں صرف ٹارگٹ جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹیسپیشن کو نام لے کر بنایا گیا. ان کو ہم تو آپ سے یہ بات کر رہے ہیں, حکومت تو کر رہی ہے جو کر رہی ہے نظر آ رہا ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے وہاں کے سابق وزیر اعلیٰ نے آپ پہ الزام لگایا ہے, وہ آپ کے اتحادی ہیں. میں نے ان کو اس طرح سے سنا نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے. ہمارے ہی پروگرام میں کہا ہے, ہم آپ کو کلپ کہتے ہیں تو کلپ سنا دیتے ہیں. اگر کہا ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کہا میں نے نہیں سنا, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو obviously میں یہ نہیں کہہ رہی میں جو مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے. آپ اتنے سارے ویورز ہیں آپ کے, اور لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں. میرے خیال میں ان کو اپنی جو ہے وہ انفارمیشن کو تھوڑا سا درست کرنا چاہیے, اور فیکٹس کو دیکھنا چاہیے. ان کے لیے اور اپوزیشن کے لیے زیادہ ہرڈلز اور ہتھ کنڈے جو استعمال کر رہے ہیں, کریٹ کیے جا رہے ہیں, وہ تو پی ٹی آئی ہے. ان کے ایک بات یہ کہیے گا کہ سندھ کو تنقید کا ہمیشہ جب نشان
نشانہ بنایا جاتا رہا تو انفراسٹرکچر کی بدحالی پہ بنایا جاتا رہا. کراچی، سکھر، حیدرآباد کو چھوڑ دیں، اندرون سندھ کی اگر بات کی جائے اور تھرپارکر کی بات کی جائے تو بلاول بھٹو صاحب تو سندھ کو مثال بناتے ہوئے، انفراسٹرکچر کو مثال بناتے ہوئے گلگت بلتستان کو ویسا بنانے کا کہہ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتی کہ سندھ میں ابھی بہت ترقی کی ضرورت ہے؟ سندھ میں بہت ساری چیزیں جو پہلے نہیں ہوئی تھی، زیرو سے ہم نے شروع کی ہیں. پیپلز پارٹی ہی وہ جماعتیں جنہوں نے وہ کام کیا. 2 سیلابوں کا ہم نے سامنا کیا، پھر اس سے ہم نے انفراسٹرکچر وہاں جہاں کافی بہتر وہاں کیا گیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک قدرتی آفت تھی، اس کو نہ صرف ہم نے فیس کیا، مائگریشن ہوئی، ڈسپلیسمنٹ لوگوں کی ہوئی، وہی راستے، سڑکیں، پلیں، اور اس کے نہ صرف ان کو ٹھیک کیا ہم نے نئے جو ہے وہ، اور کنیکٹیوٹی پلیز ویری امپورٹنٹ رول obviously you know it. تو اس میں یہاں سے لے کر تھرپارکر تک میرے خیال میں آپ آئیں، آپ کو دعوت ہے، آپ کے وہاں بھی ٹی وی چینل ہے، وہ دکھا رہے بھی ہوتے ہیں. ہر مہینے چیئرمین صاحب جو ہے کسی نہ کسی نئی چیز کی جو ہے وہ افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، کراچی سے لے کر وہاں تک. لیکن obviously پاکستان جو ہے ایک کم ترقی یافتہ، ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آئے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں. ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہوتے ہیں اس میں آپ کو اس پہ آ جاتے ہیں جی، ساری چیزیں ہیں اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. اس پہ تو آ جاتے ہیں جی. بالکل آپ نے ترقی. ابھی آج جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے گروپ کے اہم ترین رہنما سابق سینیٹر حافظ حسین احمد نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہے، ان دونوں کے اراکین اسمبلی جو ہیں، یہ فوری طور پر اپنے استعفے مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کرا دیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب 2018 میں بھی ان دونوں جماعتوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، لہٰذا اگر حکومت کو ختم کرنا ہے تو استعفے یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کرا دیں. کیا آپ لوگ اپنے استعفے مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کرائیں گے؟ دیکھیں، آپ انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں. پہلے آپ نے مسلم لیگ نون کی محترم صاحب کی بات کی گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ ایز اے پارٹی نہیں، ایک ممبر کی بات کی آپ نے ایک اس کی. اور یہاں بھی حافظ صاحب جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، وی ریسپیکٹ ہم لائک اینی تھنگ. لیکن یہاں جو فورم ہے وہ ایک ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم میں، جہاں سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں. صاحبہ، اگر انفرادی طور پر کسی کا موقف لینا ہو تو کسی بھی عام شخص کو بٹھا کے، کسی بھی عام کارکن کو بٹھا کے اس کا موقف لیا جا سکتا ہے. اگر کسی پارٹی کے رہنما کو بٹھا کے اس سے اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کا موقف چاہ رہے ہیں. لیٹ می اسپیک پلیز. میں کمپلیٹ نہیں کی میں نے پہلی بات جو ہے کہ سوال آپ کا بڑا ہی میں اس کو اہمیت دے رہی ہوں، اس میں آپ سمجھے میں انٹرسٹ لے رہی ہوں، اور یہ ضروری ہے. ہم اور آپ اپنی ٹائم انرجی لے کر یہاں بیٹھے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کو ریسپونڈ اسی طرح کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. نہیں جی، دیکھیں پھر پی ڈی ایم میں جو فورم اور اس کی جو ہے کمیٹی کیوں بنتی ہے، فیصلے جو بھی ہوتے ہیں، میں بھی اس کی مجاز نہیں ہوئی میں یہاں سے اٹھ کر کہوں کہ یہ نہیں. جہاں ہمارے رکن ہے جو نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ 11 پارٹیز ہیں، اس کے سارے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں. ابھی 8 تاریخ کو میٹنگ ہے، اس میں جو ریویو بھی کریں گے ہم آگے کیا واٹ وی انٹینڈ ٹو ڈو ان نیئر فیوچر، اور وے فارورڈ کیا ہونا ہوتا ہے، آگے جلسے کیا ہے. لیکن جو ابھی آپ نے ایک انڈیویجول کی بات کی تو مولانا صاحب ہمارے لیے وہ ہیں، لیکن جو اور ایون مولانا فضل الرحمان صاحب صدر ہیں، لیکن وہ بھی کنسنسس کے ساتھ فیصلے کریں. تو استعفاؤں کا جب بھی پڑاؤ وہ آئے گا تو اس میں جو بھی پارٹیز ہوگی وہ ایک ساتھ مل کر فیصلہ کریے. اس وقت جو ہے یہ ایک جدوجہد پیسفل اور جلسوں تک ہے، اس کے بعد جو ہے آگے اس روانگی کے ساتھ بالکل آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم بالکل پیسفل ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں ہم، اور اس میں کوئی بھی ایک ایمبیگوٹی نہیں ہے میرے خیال میں. اور یہ لوگ چاہیں گے گورنمنٹ سائڈ کے کہ ڈینٹ لگایا جائے ان کو، جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، میکاولین ایک رول کے تحت تو یہ چل رہے ہیں obviously, so they'll try their level best. آپ کا جواب آ گیا. ایک سوال کا تو جواب دے دیں، اس کا پی ڈی ایم سے تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کے سندھ سے تعلق ہے، سندھ حکومت سے تعلق ہے، آپ کی پارٹی سے تعلق ہے. کیپٹن صفدر والے معاملے پہ کافی دن گزر گئے، کمیٹی نے کچھ بنایا؟ اور یہ کتنا مشکل کام تھا. ایک شخص اغوا ہوا، اس کو اغوا کرنے والے ہیں، اس سے پوچھنا اغوا کس نے کیا، کہاں پہ لے کے گئے. اتنی سی بات اگر وہ استعفیٰ اور چھٹی کی درخواست پیش کر سکتے ہیں تو اتنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہاں تک انکوائری پہنچی. دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے جو نوٹس لیا ہے، اور اس حوالے سے تو میں تبصرہ نہیں کر سکتی. ہم سے سندھ حکومت کی طرف سے پوچھ رہے ہیں. ہاں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے
کہ سندھ گورنمنٹ نے تو اپنی وزارتی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور ان کے سیشنز ہوئے ہیں, میٹنگز ہوئی ہیں, اور جب وہ ڈسکلوز کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. 1 مہینے کا ٹائم تھا. ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ ظاہری باتیں انہوں نے طے کیے, اور ایک سینٹ میں بھی ریفر کیا گیا معاملہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے خود میری بھی الیکشن کمیشن کو ہم نے بلایا ہوا تھا ہماری پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی میں, وہ بھی ہمیں کینسل کرنی پڑی, دوسری بھی 1 ہفتے تک کے لیے. تو لا اینڈ جسٹس کی جو کمیٹی کی میٹنگ جو کل ہونی تھی, سسی صاحبہ جلسے کرونا میں ہو سکتے ہیں, معذرت سے جلسے کرونا میں ہو سکتے ہیں, کمپین کرونا میں ہو سکتی ہے, اس کا کیا ہے؟ ایک سیکنڈ, یہ سینٹ نے گورنمنٹ سائڈ نے کیے ہیں, یہ میں بتا رہی ہوں. تیسری کمیٹی جو سینٹ نے ریفر کی تھی لا اینڈ جسٹس کی, میں اپنی وزارتی کمیٹی جو سندھ نے بتائی ہے اس کے حوالے سے میں یہ بتا چکی ہوں کہ دے آر ورکنگ آن اٹ. ان کے ٹرمز آف ریفرنس بن چکے ہیں, ان کی ان کیمرہ میٹنگز ہو چکی ہیں, اور وہ جو 30 دنوں کا ٹائم ملا ہے اس میں جو ہے ضرور وہ اپنی کمیٹی کی رپورٹ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور جو پارٹیز ہیں صفدر صاحب اور دوسرے, تو they know about it. کہ وہ مہینہ جلد پورا ہو جائے اور عوام کے سامنے وہ حقائق آئیں جو الزامات لگائے گئے تھے. سسی صاحبہ, ہم جس شہر کو عروس البلاد کہا کرتے تھے, جس شہر کو سٹی آف لائٹس کہا کرتے تھے, ایک بین الاقوامی جریدے نے آج اسے سیاسی یتیم کہا ہے. اس نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا تیسرا بڑا جو شہر ہے اس میں بدترین دنیا کا ٹریفک نظام ہے. اس کا ملبہ کیا آپ شہری حکومت پر ڈالیں گی یا کچھ نہ کچھ قصوروار خود کو سمجھتے ہیں؟ اب 70 سالوں میں 78 سالوں میں 72 سالوں میں جس نے زیادہ حکومت کی ہے اس پر تو ذمہ داری پہلی آتی ہے. لیکن میں نہیں کہتی کہ امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہے, ہمارے کندھوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں, بالکل ہے ذمہ داری, اس میں ہم ٹھیک کریں گے. لیکن اسی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ جو وفاقی حکومت کے ساتھ, کیونکہ آپ کے بڑے میگا پروجیکٹس وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ شروع کرنے تھے, اس وقت بھی سندھ کی نفس میں کٹوتی کی گئی, اور 1.1 ٹریلین کے پلس ٹریلین کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے کراچی کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. تو یہ بھی تو آپ پلیز اس کو کہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, کراچی میرا بھی شہر ہے, تو اس حوالے سے اور میرے چیئرمین کی پیدائش کا بھی شہر ہے, ہماری دل ہے سندھ کی, اور پاکستان کا جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے, تو نیچرلی ہمارے پورٹس وہاں ہیں, اور پاکستان کی جو بھی آپ کی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس حوالے سے obviously کراچی پلیز اے وائٹل رول obviously and you need to work on it. تو اس حوالے سے جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں پائپ لائن میں ہوں, یا ابھی ہم افتتاح کر رہے ہیں ہر مہینے, چیئرمین صاحب بلاول صاحب وہ آپ دیکھتے ہوں گے, میرے خیال میں آپ کا چینل کور بھی کرتا ہے, وہ لوگ ہمارے بھائی آتے بھی ہیں وہاں, تو ہم نے کافی امپروو کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. جیسے لاہور میں کافی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں, پشاور میں کرنی ہے, لیکن یہاں حالانکہ وفاقی حکومت اور ہم ایک پیج پر بھی نہیں ہے, ان کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایک پیج پر, لیکن اس کے باوجود کٹوتیاں کی گئی ہیں. بالکل سسی صاحبہ, آپ کی شکایات بھی درست ہیں, آپ کی بات بھی درست ہے. 2 یا 2.5 سال سے تو یہ وفاقی حکومت ہے, 5 سال سے وہ وفاقی حکومت تھی جو آج کل آپ کی سیاسی اتحادی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کراچی کا بیڑا غرق کرنے میں اپنا کردار ادا کیا؟ دیکھیں, کراچی شہر جب دہشت گرد تنظیمیں نیشنل انٹرنیشنل لوکل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ روز بلاسٹ ہوتے تھے, روز ہماری لا انفورسنگ ایجنسی نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, بہت کام کیے ہیں, لیکن اس میں آپ دیکھیں ہم بارود پر بیٹھے ہوئے تھے. اس کو اگر لا انفورسمنٹ ادارے تھے تو وہیں پیپلز پارٹی کی ول اور دل تھی, اور مسلم لیگ نون کا بھی اس میں کردار رہا ہے. جب وفاقی حکومت ہم نے وہ اتنا بڑا صفایا کیا ہے, کیا کراچی کی طرف, میں یہ کب کہہ رہا ہوں, میں تو آپ سے جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اس کا جواب چاہ رہا ہوں. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, پچھلے 5 سال میں سسی صاحبہ, پچھلے 5 سال میں اس کا مطلب ہے آپ مسلم لیگ نون کو بری الزمہ قرار دے رہی ہیں کہ 2 سال کا قصور ہے, 5 سال کا کوئی نہیں. نہیں میں ایسا نہیں, میں نے کہا وہ بھی تھے کیونکہ وزیر اعظم صاحب اس وقت نواز شریف صاحب تھے, اور یہ ہماری بھی ایک کوآرڈینیشن بہترین رہی. اس وقت قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اور پھر جو ہے مراد علی شاہ صاحب آئے. آپ نے دیکھا کتنا بڑا چیلنج تھا کراچی کو ایک دہشت گردی سے پاک کرنا, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. جہاں ہم اپنے فورسز کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں وہی پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کو بھی دینا چاہیے. میرا پیپلز پارٹی نے خاص سیکیورٹی طور پہ یاسر ایک اجازت اگر سسی صاحبہ سے لے لو, ایک میں اگر آپ کہیں تو میں کچھ کلپ دکھا دوں کہ جب نواز شریف دور میں آپ نے کہا بہترین آپ کی کوآرڈینیشن تھی, نواز شریف دور میں آپ کے لوگ کیا کہتے رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ کلپس بھی دکھا دوں. نہیں میں ابھی یہ کر رہی ہوں,
پہلی بات تھی ہمارے لیے امان. اس کے بعد جو ہے آپ کو جو بھی ترقیاتی چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ اپنا کیمرہ لے کر بھیجیں, جہاں جہاں برجز بنی ہیں, جہاں جہاں روڈ بنے ہیں, لیکن جو میگا پروجیکٹس ہیں بہت سارے ایسے ہیں, سب نہیں, بہت سارے ایسے جہاں وفاقی حکومتوں نے ساتھ مل کر کام کرنا تھا, کیونکہ ہمارے اب اس وقت جو معاشی حالت اگر وفاقی حکومت میں خراب نہیں ہے, یعنی آپ کی نظر میں جو امن و امان کے حوالے سے کوارڈینیشن تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بہترین رہی, لیکن جو معیشت کے حوالے سے کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی سندھ حکومت اور پی ٹی آئی وفاقی حکومت کی, وہ صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملات سارے سبوتاج ہوئے ہیں. بہت شکریہ پلیجو صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا, جس میں جی ڈی اے کے رہنما بھی موجود تھے, شاہزین بگٹی بھی موجود تھے, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید بھی موجود تھے, ایم کیو ایم کے بھی 2 ارکان موجود تھے. لیکن اگر کوئی موجود نہیں تھا تو پاکستان مسلم لیگ کاف کا کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا. اس کے بارے میں طارق بشیر چیمہ صاحب کی وضاحت یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے کے لیے وہاں پہ نہیں جانے والے, پارٹی قیادت کی طرف سے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے, ہم اتحادی ہیں تو ووٹ کی حد تک. اس کے بعد مونس الہی صاحب کی بھی ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے. رانا صاحب, جو ٹویٹ مونس الہی کی تھی ان کا بھی کھانا کھانے کے حوالے سے ہی بیان تھا کہ کھانا کھانے کے لیے ہم نہیں جائیں گے, تو بظاہر یہی ہے کہ وہ کافی حد تک ناراض دکھائی دیتے ہیں وفاقی حکومت سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے اتحادی تو ہیں لیکن محروم بھی سب سے زیادہ ہیں. دیکھیں یاسر, ایک بات ان کی بالکل درست ہے. دیکھیں مسلم لیگ کاف نے ایک چیز تو ثابت کی کہ وہ ان کے اتحادی ہیں, ان سے ناراض ضرور ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ووٹ باہر نہیں دیا, انہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اب انہوں نے جتنے ان کے ساتھ باتیں کی, جو ان کے ساتھ ان کے مطالبات تھے, جو ان کے معاملات طے ہوئے تھے, جب اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر اتحادی ناراض تو ہوں گے نا, اتحادیوں کا بھی ناراض ہونا بنتا بھی ہے, اور یہی صورتحال ہے. اس کے بعد وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں جب اس کی برائی سب پہ آتی ہے تو پھر آپ اس میں مشاورت کر لیا کریں, تاکہ مشاورت کے عمل سے ہم کوئی بہتر راستہ نکال سکیں. مطلب گندم کے معاملے پہ چودھری پرویز الہی کا بڑا سیدھا سٹینڈ ہے کہ گندم کی قیمت 2000 روپیہ ہونی چاہیے, انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے اور سٹینڈ ان کا درست ہے. اسی طرح انہوں نے اس موقف پہ سندھ حکومت نے عمل کر لیا. اسی طرح وہ دیگر معاملات میں کہتے ہیں, ان کی یہی کہنا ہے کہ جو ہم سے آپ نے وعدے کیے وہ سے برا کرے, مہنگائی کو کنٹرول کرے, کیونکہ مہنگائی اگر زیادہ ہوگی, دیکھیں یہ اتحادی ہیں, مریں گے تو سارے مریں گے, بچیں گے تو سارے بچیں گے. جب دونوں ڈوبنے کے لیے ایک ہی کشتی میں یہ سب سوار ہیں, سب نے ڈوبنا ہے, تو پھر سب سے مشورہ تو کرنا چاہیے. یہ ان کی بات بالکل درست ہے. اور ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے جو آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں کاف لیگ کی قیادت سے ملے گی. کاف لیگ کی قیادت سے مل کر ان کے خدشات کو دور کیا جائے گا. رانا صاحب, یہ پہلے بھی کئی بار ملاقاتیں ہوئی, خدشات, لیکن میرا خیال ہے آج یا کہہ لیں یا چند روز سے کچھ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جس کے بعد اب کچھ بہتری نظر آنا شروع ہوگی. اور میری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ اب جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی یہ فائنل میٹنگ ہوگی, اور اس فائنل میٹنگ میں بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی, اور جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی ان پر عمل بھی ہوگا, اور بہت سے معاملات پہ مشاورت پہ مسلم لیگ کاف کو ساتھ رکھا جائے گا. یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں ایک چیز تو ہے نا یاسر, آج بھی آپ دیکھیں کہ نہ طارق بشیر چیمہ نے نہ مونس الہی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اتحاد کو چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اتحاد ووٹ کی حد تک ہے, اور یہی دیکھیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. نہیں تو یہاں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, صبح پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ ہم اتحاد کو چھوڑ رہے ہیں, اور اگلے دن کوئی نہ کوئی ان کے پاس آ جاتا ہے, دوسری جماعت سے آ جاتے ہیں, اور وہ بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن رانا صاحب, ادھر دوسری جانب ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے جو ارکان ہیں, جو اتحادی ہیں, انہوں نے بھی اعتراض کیا, تحفظات کا اظہار کیا. جو کراچی پیکیج ہے اسے بھی دور رکھا جا رہا ہے, سندھ حکومت اپنے بروکریٹس کے ذریعے انوالومنٹ کر رہی ہے, اس کو سبوتاج بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یاسر, یہ جو آج ظہرانہ دیا گیا تھا نا, یہ اس کی وجوہات ہی یہی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس کچھ رپورٹس پہنچی تھی, کچھ ان کے قریبی ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہمارے اتحادی جو ہیں وہ ہم سے نالا ہیں, ہم جو ان سے وعدہ کرتے ہیں ہم اس پہ پورا کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ثمرات ان تک نہیں پہنچتے. جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام اتحادیوں کو بلایا جائے, ان کے خدشات دور کیے جائے, ان سے مشاورت کی جائے, انہیں مشاورت کے عمل میں شامل کیا جائے. اور میں آپ کو یہ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے, اور یہ اتنی کنفرم بات ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اتحادی اور خود تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما جو ہے ہر مشاورت میں شامل ہوں گے, اور آنے والے دنوں میں یہ وہ تمام وعدے جو انہوں نے کیے تھے
انہیں یہ پورا کروائیں گے. جہاں پہ بیوروکریسی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا, جہاں پر کوئی اور رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا, اور آپ کو آئندہ چند دنوں میں یہ بہت سی چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی. دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ٹاسک جو اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے ان کو منانے کے لیے جن کو سونپا ہے وہ اس میں تک کامیاب ہوتے ہیں. ایم کے جو تحفظات ہیں, جی ڈی اے کے جو تحفظات ہیں وہ کس حد تک دور ہوتے ہیں, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.